अस्सलाम वालेकुम। मैं 7 RYK से यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 2 जून 2025। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि ट्रम्प ने भारत को इंडिया को असला देकर इवन के पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी सख्त बंदी करना चाह रहा है। अब उसमें भी काफ़ी सारे रीजंस हैं कि वो भारत को क्यों असला दे रहा है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती हूँ, आपको बताऊंगी तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। एक्चुअली अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो रूस से अलहदा हो जाए और यूरोप की टेक्नोलॉजी छोड़ दे और अमेरिका से दिफाई मुआहदा कर ले। ये ट्रम्प अब इस वक्त उसने अब ये पॉलिसी बनाई और वो ये चाह रहा है क्योंकि वो रूस के साथ नहीं चाह रहा कि भारत जो है वो मर्ज हो सके और अपने दिफाई मामला तय कर सके। फिर उसने साथ ही भारत को धमकी भी दे दी है, साथ वो काम भी करता है ट्रम्प और साथ वो थ्रेट भी कर देता है। उसने थ्रेट किया है कि अदरवाइज अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं 500% टाइम्स मैं जो तुम्हारा टैरिफ है वो उसको इंक्रीज कर दूंगा। तब जब 500 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो जितनी भी भारत की चीजें अमेरिका में यहाँ आती हैं तो वो तो कोई भी नहीं आ सकेगी क्योंकि उनकी प्राइसेस इतनी हाई हो जाएंगी कि वो कस्टमर्स को ले ही नहीं सकेगा। तो जब उसके पास वो ट्रेड नहीं कर सकेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ कर रहा है। और आप यहाँ पर किसी भी स्टोर में चले जाएं देखें तो हर जगह जगह अमेरिका में इंडिया की बनी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। तो फिर उसके बाद उसने रूस से भी तेल, अगर उसने ये भी एक और थ्रेड किया कि अगर तुम रूस से तेल भी खरीदोगे तो मैं ऐसा ही करूंगा। और अमेरिकन जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका का, उसने अब ये ऐलान किया है भारत को इंडिया को थोड़ी तसल्ली खैलें देने के लिए या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये अपना मकसद हासिल करने के लिए, कि उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ मिलकर हथियार बनाते हैं। एक तरफ एक ट्रम्प जो है उनको थ्रेट कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरा ही बयान आ रहा है अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी का कि हम तुम्हारे साथ मिलकर जो है वो हथियार बनाते हैं और उसमें नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हम तुम्हें मजबूत करेंगे, यानी कि भारत को। एक्चुअली इसमें भी एक पॉइंट है, वो ये समझने वाला है कि ट्रम्प जो है आपको पता ही है कि एक बिजनेसमैन और बड़ा समझदार किस्म का आदमी है। बिजनेस में स्पेशली वो लड़ाइयाँ जंगें नहीं चाहता है। तो उसने ये किया है कि अमेरिका को इंडिया को, सॉरी, इंडिया को मैं इस तरह का कहूँ कि तुम हमारे साथ मिलके अपने हथियार हम तुम्हारे साथ बनाते हैं और तुम तरक्की पाओगे और तुम्हारी जो तिजारत है वो भी सही हो जाएगी। और साथ उसने थ्रेट भी कर दी कि अगर तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि 500 टाइम्स जो है वो मैं बढ़ा दूंगा टैरिफ। तो वो अपनी जरूरत को ही मोदी मानेगा क्योंकि मोदी के खिलाफ आगे ही अगेंस्ट मैं जितनी भी इंडियन लोग हैं वो इस जंग हारने की वजह से उसके खिलाफ अवाम हुई हुई है। तो इसलिए वो चाह रहा है कि भारत को मैं इस तरह का करके और अपने साथ मिला के और फिर मैं इसकी जितनी भी कॉलोनीज हैं एक्चुअली वो उनको अब हासिल करना चाह रहा है अमेरिका। उनसे फिर वो बेनिफिट्स उठाएगा तो उनकी कॉलोनीज को अपने अंडर में करके। तो ये उसका एक्चुअली अंदर से जो मेन पॉइंट है वो ये है। तो नेक्स्ट न्यूज में नेक्स्ट न्यूज में ऐसा है कि ईरान जो है वो अपने एटमी हथियार जो है वो बनाने के करीब है। इसको आलमी जोहरी तवानाई एटमी की ये रिपोर्ट है, यानी कि जो इंटरनेशनली जो न्यूक्लियर पावर को हैंडल करते हैं ये उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो बता नहीं रहा लेकिन वो अपने इस मकसद में वो तकरीबन इसके बड़ा क्लोज है कि वो न्यूक्लियर पावर बना रहा है। तो ईरान के पास जो 2015 के एटमी मुआहदे के साथ तयशुदा जो थे उसके मुताबिक अभी इसके पास यूरेनियम जो है वो 45% वो ज्यादा है। जब 45% यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया कि उसके पास ज्यादा है तो वो फिर न्यूक्लियर पावर तो बड़ा इजीली बना सकता है। ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसराइल बहुत परेशान है इस सिलसिले में। इसराइल कहता है कि अगर इसने ईरान ने न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये बहुत परेशानी की बात होगी और इसको अभी से रोकना चाहिए।
پھر اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں حماس نے امریکی جنگ بندی کی جو تجویز ہے اس کو قبول کر لیا اور 10 افراد کے یرغمالی کے بدلے اس نے آمادگی ظاہر کی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو ہے وہ بڑا زبردست اٹیک کیا ہے یوکرائن نے رشیا کے اوپر. تو ہاں، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرائن نے رشیا کی یہ 4 بیسز ہیں جن کے اوپر اس نے بڑا زبردست قسم کا اٹیک کیا ہے. اور اس سلسلے میں یوکرائن کہتا ہے کہ میں 1 سال سے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق یوکرائن جو ہے وہ 1 سال سے اس حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے کہا ہے. پھر جس میں کہ اس نے 170 کے قریب ڈرون استعمال کر کے ان کی رشیا کی 4 ایئر بیسز پر حملہ کیا ہے. اب اس ڈرون جو تھے اس نے کنٹینر میں اس نے بھیجے تھے جو کہ ایئر بیس کے پاس کھڑے کیے ہیں اس نے، اور ان کو لوکلی آپریٹ کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. اور پھر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر کی جو چھتیں تھیں وہ اوپن ہو گئیں اور اس میں ایک ایک کر کے ڈرون اڑنے لگا. اور یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست اٹیک کیا. یہ کنٹینر کی چھت جو ہے اوپن ہوئی ہے اور اس سے یہ ڈرون نکلا ہے اور یہ اس کو لوکلی آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کس قدر زبردست اٹیک کیا گیا ہے. تو آپ نے یہ ابھی کلپ دیکھا کہ اس اٹیک کی تیاری وہ کہیں یوکرین 1 سال سے کر رہا تھا اور اس نے پھر اپنے کنٹینر وہاں پہنچائے، ان کے قریب کہیں کھڑے کیے ہیں اور ان کی چھتیں اوپن ہوئی ہیں اور اس میں سے ڈرون نکلے ہیں اور پھر اٹیک ہوا ہے. اور اب رشیا اس کا کیا رسپانس دیتا ہے یہ ودن 1 اور 2 ڈیز پتہ چل جائے گا. اور بڑا زبردست بڑا شدید قسم کا یوکرین نے حملہ کیا. اور اس وقت جو ہے ٹرمپ بہت سخت غصے میں ہے اور ٹرمپ کے اوپر ذہنی بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ ٹرمپ شروع سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ بند ہو اور اس نے جنگ بندی کے لیے بہت کوشش کی ہے. اور ادھر سے یوکرین نے بڑا شدید قسم کا رشیا پر اٹیک کیا ہے. حالانکہ ایک دفعہ اس کا زیلنسکی جو اس کا صدر ہے اس کو وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ نکال بھی چکا ہے جب وہ ملنے آیا تھا. تو اب پتہ نہیں اب ٹرمپ اس کے ساتھ کیا کرے گا اور رشیا اس کے ساتھ کیا کرے گا. یہ آئندہ لیٹ سی دیکھتے کہ ودن 1 اور 2 ڈیز اس کا کیا ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. خیر اینی وے اب ہم نیکسٹ نیوز پہ آتے ہیں. نیکسٹ نیوز میں ایسا ہے کہ غزہ میں صہیونی جو ہیں انہوں نے بھی فائرنگ سے ان کے امدادی مراکز پر حملے کیے ہیں اور اس میں جس میں کہ 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ روس اور یوکرین جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہو رہا، اس لیے اس طرح کا یہ انہوں نے اور شدید حملہ کیا ہے. پھر ادھر سے روس جو ہے کرس کے علاقے میں دھماکوں کے باعث جو ہے وہ بھی ان کے 2 بریجز جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور اس میں بھی 7 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اور یہ مغربی روس کے ہیں یہ جو 2 پل جو گرے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی میں نے جیسے آپ کو یہ کلپ دکھایا ہے اس کا جو یوکرین نے کیا ہے رشیا پر حملہ، اس کی ایک رپورٹ الجزیرہ نے بھی دی ہے. الجزیرہ سیز رپورٹ a large scale drone attack has been carried out on Russian strategic airfields in مرمانکس ان کی کوئی جگہ ہے اینڈ ارکستان کچھ اس طرح کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد الجزیرہ says مرمانکس air bases is located around 4,300 kilometers from the borders with Ukraine. تو یہ دونوں رپورٹیں آپ نے ایک کی بھی میں نے آپ کو بتائی اور دوسری کی بھی بی بی سی کی بھی آپ نے اس کا کلپ دیکھا ہے. تو اب ہم نیکسٹ نیوز کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ نیوز میں اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک پر آ جاتے ہیں. تو ڈومیسٹک میں بھی ہر وقت تو انڈیا کا ہی آج کل بڑی پرابلم پڑی ہوئی ہے. اور انڈیا میں جو ہے وہ انہوں نے کل کیا کیا کہ وہ کچھ علاقے ہیں گجرات، راجستھان اور کشمیر، ان پر اس نے مودی نے بلیک آؤٹ کروا دیا اچانک اور سائرن بھجوا دیے، جیسے لوگوں کو یہ ظاہر کیا گیا کہ وار ہو رہی ہے اور ان کو پتہ نہیں اس نے مینٹلی طور پر پریپیئر کرنے کے لیے اس طرح کیا یا پاکستان کے اوپر مینٹلی
پریشر ڈالنے کے لیے یہ اس نے کیا ہے ڈرامہ، یا اپنی کو یہ ایکسرسائزز کر رہے تھے اس طرح کی، تو اس نے یہ کل رات نا اس طرح کے راجستھان، گجرات جو اس کا ایک اپنا شہر، اور کشمیر میں اس نے بلیک آؤٹ کر کے باقاعدہ سائرن بجا دیا، اور لوگ یہی سمجھے کہ پاکستان نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے تجربے کرتے ہوئے، یعنی جنگ کی تیاریوں میں یہ کمپلیٹلی اس وقت مصروف ہے اور پوری مکمل طور پر جنگ کر رہا ہے۔ میں آپ کو ڈیلی ویلاگس میں بتا رہی ہوں کہ یہ اپنی مکمل تیاریوں میں ہے، اور اس نے سندور 2 کا بھی اس نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور اس کی تیاریوں میں یہ لگا ہوا ہے، اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، کیونکہ انڈین عوام جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ آج کل اگینسٹ ہوئی ہے۔ پھر دیکھنا کیا یہ ہے کہ یہ واقعی کیا بھارت جنگ کی طرف آ رہا ہے اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یا پاکستان کو خالی پریشر میں لا رہا ہے اور پاکستان کو ذہنی دباؤ دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انڈیا کہتا ہے کہ میں جو ہے لاہور، سیالکوٹ اور کراچی کی طرف جنگ کی جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں اس سائڈ پر پہلے جنگ کروں گا، اور جو جنگ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ خالی فزیکلی نہیں ہوتی، ذہنی طور پر بھی ہوتی ہے اور مینٹلی طور پر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے ہی جو جتنا ڈیلی تھریٹ کر رہا ہے، اس طرح یہ پاکستان کو ڈیلی بتا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں اپنی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ مینٹلی پریشر آؤٹ کر رہا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان جو ہے، اسپیشلی پاکستان، کیونکہ اس نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے، تاکہ وہ یہ خوف زدہ رہیں۔ پھر اس کے بعد انڈیا کے جو 5 طیارے گرائے ہیں، اس سے مودی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے، کیونکہ اس کی انڈیا میں بہت زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے، اس کے سوشل میڈیا میں اس کا بڑا تماشا بنا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے انڈین لوگ بہت ناپسند اس وقت کر رہے ہیں۔ پھر فضائیہ کی ذلت کے بعد یہ اگلے حملے میں بھارت جو ہے، انڈیا کہتا ہے کہ میں نیوی کے تھرو پاکستان پر حملہ کروں گا۔ تو اور یہ اپنی نیوی کو آگے لا کر اب اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جتنی بھی سی سائڈ ہے، اس کے تھرو میزائل اور بومبنگ کا جو استعمال ہے وہ میں شپمنٹ میں سارے ان کی شپس جو ہیں وہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے ویلاگس میں، کہ اس نے کراچی میں 300 مائلز کے ڈسٹنس پر اس نے سمندر میں اپنا بہت بڑا بحری بیڑا اس نے وہاں کھڑا کیا ہوا ہے، جس میں کہ میزائل، لیٹسٹ میزائل اور جتنے بھی اس کے ہتھیار ہیں، اس کے بامبس وغیرہ ہیں چھوٹے اور بڑے، اس نے وہاں پر فکس کیے ہوئے، اور وہ کہتا ہے میں نے اب جو فرسٹ اب اٹیک کروں گا وہ میں نیوی سے شروع کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیوی سے صرف یہی نہیں کرے گا، اس کے جہاز بھی نیوی کی وہاں پر بیس بنی ہوتی ہے، ہیلی کاپٹر پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے ہر ایک کی کنٹری میں، ہر ایک کی شپس میں، تو یہ وہیں سے پلین بھی اڑائے گا، اور جو یہ کراچی اور گوادر پر بھی حملہ کرے گا، اور گوادر پر اس کو پتا ہے کہ سی پیک پر چائنا نے بہت زیادہ پیسہ لگایا ہوا ہے، اور یہ بیچ میں چائنا کی بھی دشمنی کرے گا۔ اب جب یہ اس طرح کا کام کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی چائنا بھی اس کے اوپر اٹیک کرے گا، اور بنتا بھی ہے اٹیک کرنا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اپنا سرمایہ وہاں پر استعمال کیا ہوا ہے چائنا نے، اور یہ اسی لیے سی سائٹ پر آ رہا ہے کہ تاکہ میں ایک ٹارگٹ میں دونوں کے اوپر اٹیک کروں، دونوں کا نقصان ہو، پاکستان کا بھی اور ادھر سے چائنا کا بھی۔ تو یہ اس کے خیالات ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنے ہی طور پر اپنے ہی کنٹری کو نہیں سنبھال پا رہا، جو کہ عوام ہے وہاں پر الیکشن ہی غلط ہوتے ہیں، اور پہلے ہی وہاں پر ڈبے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو سمبڑیالی جگہ کا نام ہے، وہاں پر الیکشن ہوا ہے، اور کس طرح کا الیکشن ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عوام ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، وہ عمران خان کی طرف ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر بے تحاشا کنٹینر پہلے کھڑے کر دیے، اور سنا ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے ہر طرح کی، جیسے ہوتا ہے کہ ڈبوں میں ان کے پہلے ہی ووٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پھر الیکشن کیوں کرواتے ہیں جب انہوں نے خود ہی جیتنا ہے اور اناؤنس بھی یہی کرنا اور بیٹھنا بھی ہے، ایسے ہی خام خواہ پاکستان کا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں، آپ کلپ اس میں دیکھیں کہ وہ شوکت بسرا صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور میرے خیال سے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو میں کلپ دکھا رہی ہوں، تو میں بعد میں دن آج انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے، بدماشی کی ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں سمڑیال کی عوام کو، ان کی جرت کو، دلیری کو۔ انہوں نے آج بتا دیا کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی فیلڈ مارشل ہے
جس کا نام ہے قیدی نمبر 804. عوامی فیلڈ مارشل عمران خان آج سمڑیال شہر کے اندر ہر گاؤں میں PP52 میں لوگوں نے 804 نافذ کر کے دکھائی ہے. لیکن اب بدقسمتی دیکھیے, یہ غنڈہ گردی دیکھیے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھمن, اس کو RO آفس نہیں جانے دیا جا رہا. یہ کنٹینر اس طرح لگائے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے 26 تاریخ کو ہم پہ گولیاں ماری تھی. آج پھر ایک دفعہ کنٹینر سے RO آفس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. لیکن جو لوگ مجھے سن رہے ہیں سمڑیال کے, جو لوگ باہر سے آئے ہیں, میں سب کو کہوں گا کہ آپ سب لوگ سمڑیال RO آفس کے باہر پہنچے. ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک سمڑیال کی عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے قیدی نمبر 804 کو, فخر نشاد گھمن کو, ہم ان سے فارم 47 لے کر جائیں گے. اور دوسری بات, آپ یہ اندازہ کریں, روپو والی دیکھ لیں, مترا والی دیکھ لیں, جہاں جہاں گئے ہیں ان لوگوں کی پولیس, جو کہ ٹک ٹاکر مریم صفدر کا ایک ٹک ٹاکر آئی جی عثمان ہے خواجہ, انہوں نے بدماشی کی ہے ڈھیلم یونین کونسل میں بدماشی. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں فرق ہی اتنا ہے کہ ان کا باپ بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکتا, کیونکہ پاکستان کے عوام کا چیف مارشل کون ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا یہ کلپ, شوکت بسرا صاحب تھے نیا پاکستان چینل سے, بول رہے تھے سمڑیال کے سلسلے میں. ان کا بیان آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر کس طرح کنٹینر لگائے گئے ہیں اور کیا کچھ ہوا ہے, اور عمران خان کے سارے ووٹرز نکلے ہوئے تھے لیکن کس طرح زیادتی کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر ان لوگوں نے کیا رزلٹ بنایا. وہ خیر پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے کیا رزلٹ بنانا ہے. تو الیکشن تو ویسے بیسکلی کروانا ہی نہیں چاہیے, اصولی طور پر پاکستان کا پیسہ ضائع جا رہا ہے. جب انہوں نے ہی بیٹھنا ہے, ان کو ہی بٹھایا جائے گا, اور کون بٹھانے والے ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اور دیکھ لیں کہ وہاں پر اب کیا ہو رہا ہے, عوام کیا چاہ رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو اب ہم نیکسٹ نیوز میں آتے ہیں. نیکسٹ نیوز میں ایسا ہے کہ مریم صفدر بھی انہوں نے ایک جلسے میں گئی ہیں اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے, اور انہوں نے ایک وہ اٹھایا ہوا تھا بینر سا, اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھیے پلیز. تو آپ نے ابھی ایک کلپ دیکھا کہ جلسے میں مریم صفدر صاحبہ جو تھیں وہ کیا بول رہی تھی, اور عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے وہ ایک بینر اٹھا کے تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ گیدڑ عمران خان صاحب کو. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہے اور کتنا آنیسٹ ہے, کتنا سنسیئر ہے کنٹری کے ساتھ. تو ان کے ان الفاظات سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا, اور اللہ پاک اس کو عزت اور زندگی دینے والا ہے. تو بہرحال جی ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اور میں اب آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں. تو میرا جی چینل ہے 7RYK, اور اس کو بیل کو ضرور ٹچ کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا, تو اپنی رائے کا بھی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.